बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। पॉलिटिक्स पे जी ख़बरें आपको देता रहूँगा, कौमी सियासत के बारे में, अंदरून मुल्क क्या हो रहा है। लेकिन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है, इसराइल और फ़लस्तीन की आपको मालूम है कि जंग जारी है और कुछ जो OIC का इजलास हुआ उसमें काफ़ी मायूस कारकर्दगी और मायूसी थी। लेकिन अब कुछ अच्छी ख़बरें आई हैं और अच्छी ख़बरें आलमी बिरादरी की तरफ से और कुछ मुसलमान मुल्कों की तरफ से भी हैं, और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हुई हैं और ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं पसे पर्दा कि जिससे हम कह सकते हैं कि इस दफ़ा इसराइल को टफ़ टाइम मिलेगा और टफ़ टाइम मिलना शुरू हो चुका है। और उसकी वजह यह है कि सलामती कौंसल जहाँ पे 5 बड़े जी उनकी इजारादारी है, मोनोपोली है 5 बड़ों की, तो वहाँ पे वो लौंडी होती थी अमेरिका की, और अमेरिका के मफादात, चाइना के मफादात, फ्रांस के मफादात और रूस के मफादात एक होते थे, और इसलिए वहाँ पे कोई एक्टिविटी ऐसी होती नहीं थी। लेकिन अब जो एक काम हुआ है, ख़ास तौर पे रशिया और चाइना, और इनके पीछे यकीनन रशिया और चाइना के पीछे कुछ मुसलमान मुल्क भी हैं, और उसमें कोई शुबा नहीं, उसमें पाकिस्तान भी है, उसमें तुर्की है, उसमें ईरान है, उसमें कतर है और मलेशिया है। ये वो मुल्क हैं जो नई अलाइनमेंट बनती जा रही है अमेरिका मुखालिफ ब्लॉक जो है उसमें। तो अब इसराइल के साथ खुलकर सामने आ गया है अमेरिका, और अमेरिका ने खुलकर बिल्कुल वो कहना चाहिए हमाम में बिल्कुल नंगा हो गया है, और वो मुकम्मल तौर पे इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि बाकी जो बड़ी ताकतें हैं वो इसराइल के साथ नहीं हैं, बल्कि वो आ गई हैं फ़लस्तीन के साथ, और ख़ास तौर पे चाइना मिडल ईस्ट की सियासत में कदम रख रहा है, बल्कि उसने भी एंट्री मार दी है, और चाइना अब खुल के सामने आ रहा है इस मामले में। तो ताज़ा तरीन जो चीज़ें हैं वो तो मैं आपको बता दूं कि क्या हुआ, लेकिन हमले जारी, और हमले में अब हमले 2 तरफ़ा हो रहे हैं, ठीक है, एक बात ज़हन में रखिए। अब सिर्फ एक तरफ़ा हमले नहीं हैं। नंबर 1 पहली कामयाबी जो हुई वो हुई इसराइल की जो डोम टेक्नोलॉजी, जिस पे उसको बहुत ज़्यादा गुरूर था, और वो समझता था कि इसराइल की जो फ़िज़ाई हदूद है वो उन्होंने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मदद से नाकाबिल तस्ख़ीर कर ली है, और अब उस पे कोई एयर स्ट्राइक नहीं हो सकती। लेकिन हमास ने ऐसा करके दिखा दिया, और हमास को ऐसे रॉकेट, जदीद रॉकेट किसने दिए, ये एक क्वेश्चन है। 1 मिलियन नहीं बल्कि कई मिलियन का क्वेश्चन है, और इस पे वो अभी तक अपने जासूसी का नेटवर्क फैलाया हुआ है। तो यकीनन किसी अच्छे मुल्क ने ही ये टेक्नोलॉजी तोड़ने के लिए डोम टेक्नोलॉजी का तोड़ जो है वो हमास को दिया। किसी अच्छे मुल्क ने दिया होगा, बल्कि अच्छे मुल्कों ने दिया होगा। वो मुल्क 1 भी हो सकता है, 2 भी और 3 भी। तो ये हो चुका है, और डोम टेक्नोलॉजी फ्लॉप हो चुकी है उनकी, जिस पे उन्होंने अरबों नहीं खरबों डॉलर जो हैं वो खर्च किए थे। नंबर 1। नंबर 2 ये हुआ कि हमास ने अपने जो रॉकेट फायर किए, जदीद रॉकेट जो मारे दागे, वो उन्होंने इसराइल के जो हैं क्या कहना चाहिए स्ट्रेटजिक जो पॉइंट्स थे वहाँ पे उनको निशाना बनाया, अहम तनसीबात को निशाना बनाया। तो ये जो रॉकेट्स दागे गए, क्या ये अहम रॉकेट्स थे? नहीं, ये अहम रॉकेट्स नहीं थे, ये जदीद तरीन रॉकेट्स थे जो अपनी टारगेट को, अपने हदफ तक पहुंचते हैं एक सिस्टम के तहत, ख़ुदकार सिस्टम के तहत। तो ये ख़ुदकार रॉकेट किसने दिए? ये भी यकीनन किसी अच्छे मुल्क ने ही दिए होंगे, जिसके पास ये सारी इन्फॉर्मेशंस थी इसराइल के बारे में, और जिसके पास इस डोम टेक्नोलॉजी के बारे में भी इंफॉर्मेशन थी, और इसको तोड़ा कैसे जा सकता है वो भी इंफॉर्मेशन थी। तो एक दूसरी अच्छी ख़बर के अहम तनसीबात को निशाना बनाया गया।
اس میں آئل ریفائنری بھی شامل ہے، اور اگلی ریمن RAMON ریمن ایئرپورٹ ہے اسرائیل کا، اس کو بھی نشانہ بنایا گیا، اور وہ ہٹ ہوا اور وہ تباہ ہوا، اور وہ اتنا تباہ ہوا کہ اس ریمن ایئرپورٹ کو بند کرنا پڑا آپریشن کے لیے، فضائی آپریشن وہاں پہ بند کیا گیا، اور اس کے پاس ہی اسرائیل کی ایک ایئر بیس بھی ہے، دفاعی ایئر بیس، وہ بھی ہٹ ہوئی ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی خوبی ہے، بڑی کامیابی ہے حماس کو، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ حماس فلسطینی جو ہیں وہ اب اتنے لاچار نہیں رہے اور اتنے تنہا بھی نہیں رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو اس کے پڑوسی ملک ہیں، پڑوسی ملک اسرائیل کے، جو کہ سارے کے سارے یا تو عرب لیگ میں آتے ہیں، اور کچھ کیا کہنا چاہیے، زیادہ تر وہ عرب کنٹریز ہیں، عربی بولی جانے والے ملک ہیں، تو وہ تو ابھی تک ہمت نہیں دکھا رہے۔ یہ بات بھی نوٹ کیجئے کہ وہ سارے آلموسٹ مینج ہو چکے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ فون پہ فون کھڑکا رہے ہیں، اور دوسرا امریکی سفارت خانے ان عرب ممالک میں، ان مڈل ایسٹ مشرق وسطیٰ کے ممالک میں متحرک ہیں، وہ بھی مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مینج ہو نہیں پا رہا معاملہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ بھی اب اس حد تک وہ کام نہیں رہا، خاص طور پہ جب سے افغانستان میں اس نے افغان طالبان کے ساتھ ایک امن معاہدہ کر کے اس کو ایک فوجی قوت اور ایک سیاسی قوت مان کے وہاں سے جو انخلا کا سیف ایگزٹ لیا، محفوظ راستہ لیا، اس کے بعد اندازہ ہو چکا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چائنا کو بھی آپ سمجھ لیں کہ چائنا بھی اب فرنٹ فٹ پہ آ رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے، خاص طور پہ ون بیلٹ ون روڈ، سی پیک، اور پھر جو اس کو روکنے کے لیے امریکہ کواد لے کے آیا، آسٹریلیا، جاپان، انڈیا اور امریکہ، یہ 4 ملک کی اتحاد جو ہے، تو چائنا بھی اب اس کے مد مقابل کر رہا ہے۔ تو یقیناً یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تو ریمن ایئرپورٹ کو کیسے نشانہ بنایا گیا، وہ بھی ہٹ ہو چکا ہے۔ پھر اب صرف مسلمانوں کی عبادت گاہیں ہی نہیں ہٹ ہو رہی، بلکہ اب یہودیوں کی بھی عبادت گاہیں ہٹ ہو رہی ہیں، اور وہاں پہ بھی اب معاملات شروع ہو چکا ہے کام۔ اور اسرائیل کی ایک عبادت گاہ ہے، وہاں پہ ایک عدد کسی نے کام دکھایا ہے جی، اور یہ فلسطین کے مغربی کنارے میں قائم ہے، اور بظاہر اس کا سٹینڈ ٹوٹا ہے، لیکن جو کچھ جس طریقے سے وہ عمارتیں بنائی جاتی ہیں اس میں سٹینڈ کم ہی ٹوٹتے ہیں۔ آپ تصور کر لیں کہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یروشلم کے قریب مغربی کنارے کے واقعے میں یہ عبادت گاہ جی ہوئی ہے، اور اس میں ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، اور اس میں درجنوں زخمی بھی ہوئے ہیں۔ تو یہ فوری طور پہ جو ایک معاملہ ہو رہا ہے، غزہ پر اسرائیلی حملے جو ہیں وہ جاری ہیں، اور اس میں اب مزید جو ہیں اللہ کو پیارے ہوئے ہیں فلسطینی، اس میں بچے بھی ہیں، اس میں خواتین بھی ہیں، اور اس میں باقی بھی ہیں، اور یہ تعداد اب تقریباً جی 250 سے تجاوز کر چکی ہے۔ مزید بچے جو ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے ہیں اور شہداء کی فہرست میں شامل ہو گئے ہیں، خواتین اور فلسطینی بچے۔ پھر ایک اور بھی بتا دوں کہ جوابی کارروائیاں حماس بھی کر رہا ہے، اور جو اتنا پاگل ہوا ہے، کیوں فضائی حملے بھی ہو رہے ہیں، زمینی حملے بھی ہو رہے ہیں، تو اس میں شدت کیوں آئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اور حماس نے جی حملہ کیا ہے، اس میں پہلے 7 اسرائیلی مارے گئے تھے، اب ان کی تعداد ہو گئی ہے 10، مزید 3 مارے گئے ہیں۔ تو وہاں کی سیاحت، وہاں کے ہوٹل، وہاں کے ایئرپورٹس کم و بیش بند ہیں، اور اب مڈل ایسٹ اور عرب کنٹریز نے بھی اپنی فضائی سروس جو ہے وہ بند کر دی ہے۔ اور ان حملوں کے بعد، کیونکہ اب دنیا کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ جناب یہ جو ڈوم ٹیکنالوجی کا ایک دبدبہ اور رعب تھا وہ اب نہیں رہے، اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ تازہ حملوں میں جی 26 مزید فلسطینی جو ہیں وہ ایک اطلاع کے مطابق 26، دوسری اطلاع کے مطابق 30، لیکن یہ تعداد
اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اور ٹوٹل تقریباً 125-250 کے درمیان ہیں، اور یہ ہماری رپورٹ نہیں ہے، یہ ایسوسی ایٹڈ پریس امریکہ کی رپورٹ ہے، جس میں ان بات کو کنفرم کیا گیا ہے کہ حماس کے راکٹ حملوں میں اب تک 10 اسرائیلی مارے جا چکے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اسرائیل جو ہے وہ کافی پاگل ہوا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم، اسرائیل کے وزیر دفاع، وزیر خارجہ سب میدان میں اترے ہوئے ہیں۔ اس بعد امریکہ میں یہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے، امریکہ کے اندر بھی پریشر بڑھتا جا رہا ہے، اور جو بائیڈن کی اپنی جماعت جو ہے ڈیموکریٹس، ان کے ارکان پارلیمان ڈیموکریٹس جو ہیں وہ بھی کافی ایکٹیو ہو چکے ہیں، اور وہ بھی اب معاملہ اتنا سادہ نہیں، تو اسرائیل کے خلاف ایک ڈیولپ ہو رہا ہے، اور اسرائیل کا بوجھ کب تک اٹھائے گا امریکہ، یہ ابھی اس کو فیصلہ کرنا ہے، لیکن آخری وقت تک ظاہر ہے اس کا فرنٹ مین ہے جی، بغل بچہ ہے، اور اسی کا ہی پودا ہے، اسی کا ہے یہ بچہ ہے، اور اسرائیل از خود کچھ بھی نہیں ہے، اصل امریکہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اور ایک چھوٹا سا بدماش لا کے بٹھایا ہوا ہے، اور اس کی بدماشی میرا خیال چیلنج اب ہو رہی ہے، اب وہ چیزیں نہیں رہیں۔ پھر دوسری جانب وائٹ ہاؤس میں عید ملن پارٹی تھی، اور اس میں مسلمانوں نے جی بائیکاٹ کیا ہے، ایون ڈیموکریٹس مسلم جو تھے انہوں نے بھی اس عید ملن پارٹی کا بائیکاٹ کیا۔ سوشل میڈیا پہ جنگ چل چکی ہے، اور سوشل میڈیا پہ بھی جو اب تک کے سرویز ہیں وہ مور دین 80% جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف جتنے بھی پولز کروائے جا رہے ہیں وہ آ رہے ہیں۔ OIC کی طرف سے اب کچھ نہیں ہو سکا، لیکن اگلی بات یہ بتا دوں کہ کچھ مسلم ممالک بلکہ یوں کہوں گا کچھ غیر عرب مسلم ممالک جو ہیں وہ اب میدان میں آئے ہیں، اور وہ اپنی الگ سے اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، اور الگ سے اسٹریٹجی بنا کے، اور اگر حماس کو ایک پروکسی بنا لیا جائے تو پھر اس کے اکارڈنگلی جو جدید طریقے ہیں انہی کو اختیار کیا جائے گا، اور حماس جو ہے اس وقت وہ سوچ رہا ہے کہ گوریلا جنگ شروع کی جائے، اور گوریلا جنگ بالکل جیسے کہ افغانستان میں لڑی گئی، جیسے کہ یمن میں لڑی گئی، تو اس طرح سے وہ یہ کر رہے ہیں۔ ترکی اور پاکستان دونوں نے مشترکہ طور پہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ میں جائیں گے، اور اقوام متحدہ میں جا کے اقوام متحدہ میں بھی اور دیگر فورمز بھی اس پہ مشترکہ طور پہ اسٹریٹجی اختیار کی جائے گی۔ لہٰذا یہ ایک اچھی خبر ہے۔ قطر نے جی اپنا ایمبیسیڈر اسرائیل سے اپنا ایمبیسیڈر واپس بلا لیا ہے، اور غالباً دوحہ سے بھی اس نے اپنا ایمبیسیڈر فارغ کر دیا ہے۔ اب تک قطر کے امیر کی طرف سے پہلی ڈونیشن آئی ہے، اور وہ ہے $50 ملین کی، فلسطین کے لیے اور حماس کے لیے، غزہ میں جو تباہی ہوئی ہے اس کے لیے۔ اب آتے ہیں ایک مزید خبر جو ہے وہ ہے کہ کیا ہوا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ سلامتی کونسل کا اجلاس تھا، اس میں بہت کوشش کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں امریکہ نے کہ کوئی ایسی ریزولوشن آ جائے جو بیلنس قسم کی ہو، جس میں اسرائیل کا بھی دفاع کیا جائے، اور اسرائیل میں جو کچھ ہو رہا ہے حماس کے اس کو مورد الزام ٹھہرایا جائے، زیادہ تر حماس کو، فلسطینیوں کو۔ لیکن یہ ڈیٹیلز جو ہیں، اگین یہ کہوں گا کہ یہ AFP کی سٹوری ہے، ہماری نہیں ہے، پاکستان کے کسی میڈیا کی، نہ ہی کسی عرب کنٹری، نہ ہی کسی مسلم کنٹری کی۔ یہ AFP کی سٹوری ہے، جس میں یہ واضح طور پہ بتایا گیا کہ قرارداد تیار ہو چکی تھی سلامتی کونسل میں، اسرائیل کی مذمت کی قرارداد، اور اسرائیل کو فوری طور پہ جنگ بندی کی قرارداد یہ تھی، منظور ہو چکی تھی۔ اسرائیل کو مذمت کی گئی تھی، سول آبادی کو نشانہ بنانے پہ، بچوں کو نشانہ بنانے پہ، خواتین کو نشانہ بنانے پہ اس کی مذمت کی گئی تھی، لیکن اس کو رکوا دیا گیا، یعنی کہ ویٹو کیا امریکہ نے، اور کہا کہ مزید ایک اجلاس ہونا چاہیے، اور اس دوران امریکی وزیر خارجہ اب مشرق وسطیٰ کے ممالک اور عرب ممالک کے وزٹ پہ نکلیں گے، رام کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن سلامتی کونسل میں جی 14 سے 15
جو بند کمرے کا اجلاس تھا 14 سے 15 ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کے خلاف تھے، فلسطین کے حق میں تھے، اور اس میں اے ایف پی نے رپورٹ کیا ہے کہ ایک سورس نہیں بلکہ بہت زیادہ سورسز نے یہ کنفرم کیا کہ جوائنٹ ڈکلیریشن جو آ رہا تھا، مشترکہ اعلامیہ کہ ٹینشن کو ریلیز کیا جائے، اسرائیل کی مذمت کی جائے، اسرائیل کو کہا جائے، اسرائیل کو حکم دیا جائے، وہ 14-15 ممالک کی حمایت اس کو حاصل تھی۔ تو سلامتی کونسل میں امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے، میجورٹی تو کیا ایک میکسیمم میجورٹی کو لوز کر چکے ہیں، اور غالباً امریکہ کے علاوہ اس کا حامی کوئی بھی نہیں تھا۔ اور چونکہ ایک اجارہ داری ہے، مونوپلی ہے کہ ویٹو پاور ہے 5 ملکوں کے پاس، لہٰذا اور اس کے پیچھے رشیا اور چائنا نے کافی کام کیا، اور اب برادری جو ہے، عالمی برادری اور خاص طور پہ سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ، اب یہ کہا جائے کہ اب یہ امریکہ کا زر خرید ادارہ نہیں رہا، تو اس میں کوئی کہنا غلط نہیں ہوگا جو آ رہا ہے ریئیکشن۔ اور اس میں اب اس قرارداد کو رکوایا گیا سلامتی کونسل کی، اور بلنکن جو ہیں جی انہوں نے فوری طور پہ اناؤنس کیا کہ وہ اس ٹینشن کو ریلیز کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے مڈل ایسٹ کا دورہ کریں گے، اور تاکہ اس مسئلے کو حل کر لیا جائے۔ اب دوسری جانب ایک اور بھی رپورٹ ہے، وہ میں آپ کو چلیں اگلی دفعہ بتاؤں گا، اور یہ جو فلسطین کی سلامتی کونسل کی طرف جی جو قرارداد رکوائی گئی، اس پہ چائنا کھل کے سامنے آیا ہے، اور چین نے سلامتی کونسل میں جو فلسطین پر امریکہ کے دوہرے معیار پر شدید رد عمل کا ظاہر کیا ہے، اور اس پہ مذمت کی ہے کہ امریکہ نے فلسطین سے متعلق سلامتی کونسل کا اعلامیہ رکوایا، اور سلامتی کونسل سے جو فوری جنگ بندی کا سختی سے مطالبہ کیا گیا تھا اس کو رکوایا۔ تو چائنا نے جو کچھ قرارداد میں تھا وہ آ کے باہر بتا بھی دیا، اور جس میں واضح طور پر یہ تھا کہ فلسطین کی جو سلامتی کونسل کی قرارداد جس کو رکوایا وہ تھی اسرائیل کے خلاف۔ اسرائیل سے کہا گیا تھا جنگ بند کرے، 2 ریاستی حل جو کہ اقوام متحدہ نے گارنٹی دی ہوئی ہے، فلسطین کی آزاد ریاست کو تسلیم کیا گیا، اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کیا گیا، اور جس باؤنڈری کا تعین اقوام متحدہ نے کیا مختلف قراردادوں میں، اسی باؤنڈری کو سلامتی کونسل نے کہا وہی باؤنڈری ہونی چاہیے، 2 ملکی 2 ریاستی حل، ایک فلسطین اور ایک اسرائیل۔ مزید جو اس دوران جتنی بھی سول آبادی کو نشانہ بنایا گیا، وہ انخلاء فلسطینیوں کا ہو رہا تھا، اس کو رکوانے کے لیے بات کی گئی۔ پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کا حل کیا جائے، اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے بھی خطاب کرتے ہوئے یہی کہا کہ اس کو خون ریزی کہا گیا، دہشت گردی کہا گیا، اور اس تباہی کو روکنے کے لیے کہا گیا کہ فریقین کو 2 ریاستی حل کے لیے لایا جائے میدان میں۔ تو یہ ساری کی ساری قرارداد جو تھی وہ فلسطین کے حق میں تھی اور اسرائیل کے خلاف تھی، جس کو رکوایا گیا۔ لیکن چین اب کھل کے سامنے آ چکا ہے، اور اس کے ساتھ رشیا بھی ہے۔ تو برطانیہ کے اپنے اندر کافی پائی جاتی ہے، برطانیہ ابھی تک کھل کے سامنے نہیں آ رہا، لیکن اس پہ اتنا پریشر ہے کہ وہاں پہ بھی انٹرنل پولیٹیکل پریشر اور سول سوسائٹی کا پریشر اور ہیومن رائٹس والوں کا پریشر وہ یہی ہے۔ بورس جانسن کو یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی آواز اسرائیل کے خلاف بلند کریں، نہ کہ مظلوم فلسطینیوں کے خلاف۔ تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں، دیکھتے ہیں جناب آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔